खुदाम यस्सुल मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जय मसीह की। हम सब दुआ करेंगे। कदूस 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 मेरी ज़िंदा नहायत रहीम खुदाम, हर बात के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। इन सांसों के लिए, ज़िंदगी के लिए जो कुछ बख्शा हुआ है सब कुछ आपका दिया हुआ है। सारा का सारा इज़्ज़त जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुज़ को देती हूँ। प्यारे खुदाम, आज के पाक कलाम के वसीला से प्यारे खुदा हमारी बदनों को शिफा दीजिए। आज के पाक कलाम के वसीला से हमारी रूहों को निजात बख्शिए, और जितने आज के पाक कलाम को सुनते हैं प्यारे खुदाम, आप उन्हें बरकत दें। प्यारे खुदाम, पाक कलाम असर करता है और पाक कलाम में कुदरत है, हम ईमान रखते हैं। प्यारे खुदाम, यीशु मसीह हमारा निजात दहिंदा है, हम शुक्रगुजारी करते हैं और ईमान रखते हैं। प्यारे खुदावन, पूरी दुनिया के लिए मैं सलामती मांगती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज कलाम मुक़द्दस का जो टॉपिक है वो है खुदावन जिससे मोहब्बत रखता है उसे तनबीह भी करता है। खुदावन हमारी तनबीह करता है। तनबीह का मतलब है नसीहत करना, हदायत करना। मेरे अजीज़ों, खुदा हमारा बाप है। हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि खुदावन यहोवा पाक खुदा ने हमारी खातिर अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और उसके अजीम कफ़ारा के बाइस हम सब ने खुदावन के बेटे और बेटियां होने का दर्जा पाया। और इसके लिए हम खुदावन यीशु मसीह का शुक्र करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी और हमें हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होने के लायक ठहराया है। हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे पौलुस रसूल का इब्रानियों के नाम खत, उसका 12वां बाब, उसकी 6 आयत, इंग्लिश में हिब्रियो चैप्टर 12 वर्स 6। क्योंकि जिससे खुदावन मोहब्बत रखता है उसे तनबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, खुदावन हमसे मोहब्बत रखता है। हमें खुदावन ने बहुत प्यार किया है। उसका सबूत ये है कि उसने अपने इकलौते बेटे को भेजा कि हम उसके वसीले से, उसके खून बहाने से, उस पर ईमान लाने के वसीला से हम निजात हासिल कर सकें। वो हमारा बाप है, और कोई बाप अपनी औलाद को गुमराह होते हुए, तबाह होते हुए और गुनाह में नहीं देख सकता, और हर तरह से कोशिश करता है कि हमारी औलाद निजात हासिल कर ले। इसी तरह खुदा ने हमारा फिदिया दिया है, और अब खुदावन चाहते हैं कि हम दोबारा से ऐसा कोई काम ना करें, ऐसा कोई गुनाह ना करें। और खुदा अपने नबियों, रसूलों और अपने पाक कलाम के ज़रिए से हमें सिखाता है, तालीम देता है, नसीहत करता है, ताकि हम राह से भटक ना जाएं। और जो लोग नसीहत के बावजूद भी गुनाह से बाज ना आएं, उनको खुदावंद सज़ा देता है। हम कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे पौलुस रसूल का इब्रानियों का नाम खत, उसका 12वां बाब, उसकी 7वीं आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदावंद फर्जान जान कर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तनबीह नहीं करता। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, हम जो अपने बच्चों के जिस्मानी बाप हैं, माँ बाप हैं, हम उनकी तरबियत करने के लिए पहले उनको समझाते हैं, नसीहत करते हैं, और अगर वो फिर भी नहीं समझते, गलत राह से नहीं मुड़ते, बाज नहीं आते, तो उनसे सख्ती की जाती है। इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी हमें पहले नसीहत करता है, हमें समझाता है, सिखाता है, ताकि हम तरबियत हासिल करें। और अगर हम उस नसीहत पर अमल नहीं करते तो फिर खुदावंद हम पर सख्ती करते हैं, और उस सख्ती की वजह से हमें बाज़ औक़ात दुख भी सहना पड़ता है। खुदावंद हमें मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ इम्तहानात से, मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजारते हैं, ताकि हम अपनी राहों से फिरें और खुदावंद अपने खुदा की बात माने
اور اس سے لپٹے رہیں۔ ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے پولس رسول کا عبرانیوں کے نام خط 12واں باب اس کی 5 آیت میں کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، آئے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو۔ آمین، ہالےلویا۔ میرے عزیزو، خدا کے پاک کلام اور خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب خداوند کی طرف سے ہمیں نصیحت کی جائے، ہماری تربیت کرنے کے لیے ہمیں خداوند جن آزمائشوں میں سے گزاریں، ہم پر سختی کریں، تو ہمیں بے دل نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہم اس کی نصیحت کو ناچیز جانیں، کیونکہ جب نصیحت پر عمل نہیں کیا جاتا تو پھر اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ سختی ہے، پھر خداوند سزا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بڑبڑانا نہیں چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی پاک کلام کے مطابق گزاریں۔ ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے استثنا کی کتاب 8 باب 5 آیت میں کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اور تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے، ویسے ہی خداوند تیرا خدا تجھ کو تنبیہ کرتا ہے۔ آمین، ہالےلویا۔ میرے عزیزو، تنبیہ پانے والا مبارک ہے۔ اور ہم کلام مقدس میں دیکھیں گے مزید اور سیکھیں گے ایوب کی کتاب 5 باب اس کی 17 آیت کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے، اس لیے قادر مطلق کی تعدیب کو حقیر نہ جان۔ آمین، ہالےلویا۔ میرے عزیزو، ہم جب اپنی اولاد کو کوئی نصیحت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ ہم ان کو نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنی راہ کو سیدھا کریں، بری روشوں سے باز آئیں، کسی برے کام میں حصہ دار نہ بنیں، کسی برے آدمی کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو تاکہ ان کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ ہو، ان کے لیے کسی نقصان کا سبب نہ ہو۔ اور اگر کوئی بھی شخص اپنے بچوں کی تربیت ہی نہ کرے، ان کو اچھے برے کی تمیز ہی نہ سکھائے، ان کی نصیحت ہی نہ کرے، تو وہ بچے آوارہ ہو جائیں گے۔ وہ بچے دوسروں کے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث ہوں گے، اور ایک دن برے لوگوں کے برے کاموں میں حصہ دار بن کر قانون کی سزا کے حقدار ٹھہریں گے اور اپنے ماں باپ کی بے عزتی کا باعث بنیں گے۔ اس لیے پاک کلام فرماتا ہے کہ دیکھو، توجہ کرو، غور کرو کہ وہ آدمی خوش قسمت ہے جسے خدا تنبیہ کرتا ہے، جسے خدا نصیحت کرتا ہے، جسے خدا سکھاتا ہے، کیونکہ وہ باپ ہے اور اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی غلط کام میں پڑیں اور اس آگ کے سزاوار ٹھہریں جو بجھتی نہیں۔ ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے داؤد بادشاہ کے زبوروں میں سے زبور 94 اس کی 12 آیت کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جسے تو تنبیہ کرتا اور اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے۔ آمین، ہالےلویا۔ میرے عزیزو، کوئی بھی باپ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد آگ میں چلے، چاہے وہ اولاد کیسی بھی کیوں نہ ہو۔ والدین اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، اور جو بچے بری راہوں پر ہوتے ہیں ان کو نصیحت کرتے رہتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سمجھائیں کہ وہ اس گمراہی سے نکل آئے، اور اپنے دوسرے بچوں پر بھی نگاہ رکھتے ہیں، ان کو بھی سمجھاتے رہتے ہیں تاکہ وہ کسی بری روش کو اختیار نہ کریں۔ میرے عزیزو، اسی طرح ہمارا آسمانی باپ بھی ہماری فکر کرتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، کیونکہ ہم میں سے کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ وہ 99 بھیڑوں کو چھوڑ کر ایک کھوئی ہوئی بھٹکی ہوئی بھیڑ کے پیچھے جاتا ہے۔ وہ مختلف طریقوں سے ہمیں سکھانے کی اور تعلیم دینے کی اور نصیحت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے اس نے خود
پہلے خود اس نے سکھایا ہمیں، پھر اپنے نبیوں کے ذریعے سے، پھر رسولوں کے ذریعے سے رہنمائی کی، پھر اپنے پاک کلام کے وسیلے سے ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ پاک کلام جو ہمارے پاس ہے، ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند پاک کلام کے وسیلے سے ہم سے بات کرتے ہیں اور ہماری تربیت کرتے ہیں، ہمیں نصیحت کرتے ہیں، تاکہ ہم خدا کے حکموں پر عمل کر کے فرمانبردار بیٹے اور بیٹیاں بنیں۔ ہم کلام مقدس میں سے مزید سیکھیں گے تنبیہ سے نفرت رکھنا ہلاکت ہے، موت ہے۔ امثال کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی پہلی آیت میں کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، جو تربیت کو دوست رکھتا ہے وہ علم کو دوست رکھتا ہے، لیکن جو تنبیہ سے نفرت رکھتا ہے وہ حیوان ہے۔ میرے عزیزو، تربیت انسانی زندگی میں نکھار پیدا کرتی ہے۔ اچھی تربیت انسان کو زندگی کی راہ پر لے جاتی ہے، اس کی راہوں کو روشن کرتی ہے، اس کو اچھے برے کی تمیز دیتی ہے۔ جو تربیت حاصل کرتا ہے وہ اچھی چیزوں کو سیکھتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کے متعلق، لوگوں کے متعلق، خدا کے متعلق، اور اس کی یہ سیکھنے کی عادت اس کے علم کو بڑھاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نصیحتیں بڑے بڑے حادثوں سے، نقصانات سے بچاتی ہے، لیکن جو ان نصیحتوں پر عمل ہی نہیں کرنا چاہتا، ان سے نفرت رکھتا ہے، وہ حیوان ہے، کیونکہ اس کو کچھ شعور نہیں ہوتا، کچھ تمیز نہیں ہوتی۔ حیوان کی اپنی راہیں ہوتی ہیں، وہ جہاں دل کرتا ہے جاتا ہے، جن پر وہ چلنا چاہتا ہے انہی کو پسند بھی کرتا ہے۔ اس لیے خداوند اپنے لوگوں کو تربیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، تاکہ ہم اس کو قبول کر کے زندگی کی راہ پر چلیں اور گمراہ نہ ہوں، اور حیوانوں کی طرح نہیں، بلکہ خدا کے پسندیدہ اور چنے ہوئے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرنے والے ہوں، اور جو خداوند کی نصیحت پر عمل کرتے ہیں وہ برگزیدہ ہوتے ہیں۔ ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے امثال کی کتاب 15 باب اس کی 10 آیت میں کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، راہ سے بھٹکنے والے کے لیے سخت تادیب ہے، اور تنبیہ سے نفرت کرنے والا مرے گا۔ آمین، ہاللویہ۔ میرے عزیزو، جو لوگ خداوند سے دور چلے جاتے ہیں، اس کی ٹھہرائی ہوئی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، ان کے لیے سخت نصیحت ہے، اور جب سختی کی جاتی ہے تو وہ واپس آ سکتے ہیں۔ یہ پاک کلام خدا کے مطابق ہے کہ اگر آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی کسی راہ سے بھٹک جاتے ہیں تو اس کے ساتھ سختی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی کی ہوئی سختی اس کی جان کو پتال سے اور اس کے گھرانے کو رسوائی سے بچا سکتی ہے۔ جو نصیحت کو قبول نہیں کرتا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ایسا بیٹا یا بیٹی وقتی طور پر تو خود کو کامیاب سمجھتا ہے، لیکن آخرکار اس آگ کا ایندھن کا حصہ بنتا ہے جو کبھی نہیں بجھتی۔ اس لیے جو طریقہ ہمیں پاک خدا نے اور کلام خدا نے سکھایا ہے، اس کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کریں، ہدایت کریں، نصیحت کریں۔ ہم کلام مقدس سے دیکھیں گے امثال کی کتاب 23 باب اس کی 13 اور 14 آیت میں کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، لڑکے سے تادیب کو دریغ نہ کر، اگر تو چھڑی سے مارے گا تو وہ نہ مرے گا، تو اسے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو پتال سے بچائے گا۔ آمین، ہاللویہ۔ میرے عزیزو، خداوند ہمیں بچاتا ہے۔ ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے داؤد بادشاہ کے زبوروں میں سے زبور نمبر 118 اس کی 18 آیت کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، خداوند نے مجھے سخت تنبیہ تو کی لیکن موت کے حوالے نہیں کیا۔ آمین، ہاللویہ۔ میرے عزیزو، خداوند کی تربیت و نصیحت زندگی بخش ہے۔ جب ہم اس سے دور ہوتے ہیں، جب ہم کسی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، جب خداوند کے ساتھ وقت گزارنا بند کر دیتے ہیں، جب ہم دنیا کے کاموں میں پھنس جاتے ہیں، جب ہم گرنے والے ہوتے ہیں اس رتبے سے جو خداوند نے بخشا ہوتا ہے، جس کے لیے خداوند نے ہمیں مقرر کیا ہوتا ہے، تب خداوند ہمیں سنبھال لیتا ہے مختلف طریقوں سے۔
نصیحت کر کے، اور جب ہم پھر بھی نہیں سمجھتے تو خداوند سختی کرتا ہے، ہماری زندگی میں ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا کی طرف پھر جائیں، اپنے خداوند کی طرف رجوع لائیں اور اپنی غلطیوں سے، گناہوں سے خداوند اپنے خدا سے معافی مانگے، تو وہ ہم کو معاف کر کے ہمیں پھر بحال کرتا ہے۔ ہم کلام مقدس میں سے مزید سیکھیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب 3 باب 19 آیت، کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ آمین، ہاللویہ۔ میرے عزیزو، کیونکہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے، تاکہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائیں۔ جس طرح ہم جو جسمانی طور پر اپنے والدین، اپنے بچوں کے والدین ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں، ان کو عزیز رکھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے کسی مصیبت میں پڑیں یا کسی دکھ میں سے گزریں، کسی غلط راہ پر چلیں یا خداوند اپنے خدا سے دور ہوں، کیونکہ جو اس سے دور ہوتے ہیں وہی غلط راہ پر چلتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم ان کو نصیحت کرتے رہیں، انہیں سمجھاتے رہیں، انہیں سکھاتے رہیں، تاکہ وہ سیدھے راہ پر چلنے والے ہوں۔ اسی طرح ہمارا خدا جو آسمانی ہے، جو روحانی طور پر ہمارا باپ ہے، ہماری فکر کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کو چھوڑ کر کسی غیر کے پیچھے جائیں، نہ ہی وہ ہمیں مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی غلط صحبت میں بیٹھیں، اور جب ہم میں ایسا کچھ ہوتا ہے تو خداوند ہماری راہ کو سیدھا کرنے کے لیے ہمیں نصیحت کرتا ہے، ہمیں ہدایت کرتا ہے، وہ ہمیں سختی سے بھی سمجھاتا ہے تاکہ ہم اپنے خدا سے لپٹے رہیں اور ہلاکت کے فرزند نہ بنیں، ہلاکت کے بیٹے بیٹیاں نہ بنیں، بلکہ خداوند کی نصیحت پر عمل کر کے اس کی آواز کو سن کر اس کے پاک کلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ میرے عزیزو، خداوند ہم سب کو فضل بخشے کہ ہم اس کی آواز کو سن کر عمل کرنے والے بنیں۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ God bless you all. God is good. God is so good all the time.